अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी में नुसरत जावेद के साथ मतीउल्लाह जान। मुआशी सूरत-ए-हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं, हुकूमत अचानक ही खामोश है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बोलना शुरू हो गए हैं। नुसरत जावेद साहब, लगता ये है कि खान साहब बार बार रोज़ाना की बुनियादों पर कह रहे हैं कि आज हमारे दिवालिया होने का जो रिस्क है वो इतने फ़ीसद बढ़ गया है। आज तो उन्होंने कहा कि अब 80% हो गया है, 2 दिन पहले वो कह रहे थे 65% है। इतना शोर तो नुसरत जावेद साहब भारतीय मीडिया के एंकर्स नहीं डाल रहे जितना खान साहब लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि रांझा रांझा कर दे, मैं आपे रांझा हुई, और जितना शोर खान साहब डाल रहे हैं, लगता है अगर ये महीने बाद भी होना था तो ये तो खान साहब तो 2 दिन बाद ही दिवालिया करवा देंगे पाकिस्तान का। अच्छा ब्रदर, मैं आपके वो उस भारतीय एंकर्स के साथ तकाबुल से तो इतना कुछ एग्री नहीं करूँगा, लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो फिगर्स अपनी तरफ से घट तो नहीं रहे हैं। वो हस्ब आदत कर ये रहे हैं कि हमारे अंग्रेज़ी अखबारात के जो इकोनॉमिक पेजेस पे आई हुई ख़बरें होती हैं उनको उठाते हैं और उससे फिर वो अपनी बात शुरू करते हैं। उसके पीछे उनकी बाकायदा एक सियासी हिकमत अमली है और उनका हक़ है एक सियासतदान के तौर पर। उसको उर्दू में बयान करके मज़ीद पैनिक फैलाते हैं। असल जो बात है वो ये है कि आज डॉन के बिजनेस एंड इकोनॉमिक पेजेस पे ख़बर छपी है शाहिद इकबाल साहब की। उसमें उन्होंने हवाला दिया है कि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं CDS, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स। अच्छा, अब ये है कि भाई ये मुल्क जो है अगर हमसे ये पैसे लेता है 100 रुपये, तो क्या आइंदा 5 साल तक उस पे जो शरह मुनाफा है वो ये हमें देने के काबिल होगा या नहीं। या फ़र्ज़ करें कि हम जब फैसला करेंगे यार 100 रुपया जो मैंने मती को दिया था मैं आज ही वापस लेना चाहता हूँ, तो क्या ये मुझे उसी वक्त दे सकता है या नहीं। जैसे बैंक में आपके पैसे पड़े हों तो आपको पता होता है मैं इतने का चेक लिखूँ तो मिल जाए। एक रेफरेंस पॉइंट है, उस पर लोग रिसर्च करते रहते हैं। उस हवाले से उन्होंने ये खबर दी है कि जी एक रिसर्च फर्म ने ये पता किया है कि ये बुध के रोज़ ये जो इम्कानात हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता शायद अदा न कर पाए, तो वो 56.2% थे, यानी 56% थे। और आज वो कह रहा है एक दिन बाद है, वो कह रहा है कि जी 75.5% हो गए। ठीक है। अच्छा, अब खान साहब ने मिठा डालने के लिए वो 75 में 5 ऐड करके ताकि आम लोगों को ज़्यादा समझ आए, उन्होंने 80% बना के तो दुहाई मचा दी। उन्होंने एडवांस में ब्रेक कर दी एक दिन बाद की खबर। जो भी बहरहाल मैं ये कह दूँ, अच्छा, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि पाकिस्तान जो है उसके मुआशी हालात इस्तेहकाम की जानब फ़िलहाल बढ़ते नज़र नहीं आ रहे, इस पे कोई दो राय नहीं। लेकिन वो अपना बयानिया जब बना रहे होते हैं, जो वो केस बना रहे होते हैं, तो मती भाई वो ये करते हैं कि वो उसकी वजूहात नहीं बताते जो उसी में लिखी हुई। वजह नंबर 1 पहली ये हेडलाइन में है, पॉलिटिकल टर्मोइल, सियासी अदम सियासी असराब, इंतशार। हाँ? दूसरा, डिले इन IMF टॉक्स। अब सवाल उठता है कि ये 2 वजूहात भी तो उन्होंने गिनवाई, वो इन वजूहात का जिक्र नहीं करते। चले आप ये बताइए कि क्या सियासी इज़्तिराब इसका जिम्मेदार है या नहीं। कौन? ये जो सूरत हाल है ना, एक बेयकीनी वाली। ठीक है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि खान साहब क्या आप उस इज़्तिराब को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। और बड़े खुशी खुशी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अब तो गए कि आप इस सवाल का सर एक साबिक वज़ीर आज़म, एक भैया मैं दोबारा कह रहा हूं कि आप तो उस इज़्तिराब में इजाफा कर रहे हैं ना। आपका 28 अक्टूबर से लॉन्ग मार्च बदस्तूर जारी है, रोज़ाना की बुनियाद पर आप अपने लोगों से खिताब फरमाते हैं 1 घंटे का, और एक डूम और ग्लूम की कहानी बयान करते हैं।
مگر سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحافی یہ خبر دے سکتے ہیں تو عمران خان کیوں نہیں دے سکتا؟ بھائی میرے پھر ہم بھی سیاسی اضطراب میں اضافہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کر رہے۔ اچھا ہم نہیں، میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک خبر ہے جس میں یہ ریفرنس پوائنٹ ہے، اس کو بنیاد بنایا گیا، اور میں یہ آپ کے آگے اعتراف کر رہا ہوں کہ پاکستان کے معاشی حالات اس وقت بہتر نہیں ہیں، اور اس کی اور وجہ سب سے زیادہ ہم دہائی مچاتے ہیں یار جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا۔ تو فرق کیا ہے ویسے خبر میں اور سیاستدان کے پریس کانفرنس میں؟ اس میں فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے طویل خطاب میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو برے حالات ہیں، یہ جو معاشی دگرگوں حالات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چور اور لٹیرے سازش کے ذریعے دوبارہ اقتدار میں بٹھا دیے گئے، اور میں وزیر اعظم نہیں ہوں، یہ وجہ ہے۔ ٹھیک، مجھے ہٹا کر چور اور لٹیرے بقول ان کے سازش کے ذریعے دوبارہ اقتدار میں بٹھا دیے گئے۔ اوکے جی، فائن، لیکن خدا کے لیے کم از کم رحم کیجئے، آپ ایک بہت بڑا فیکٹر جس نے ہمارے آلریڈی دگرگوں معاشی مسائل میں بے پناہ اضافہ کیا، وہ ہے غیر معمولی بارشیں سندھ اور بلوچستان کی۔ وہاں آیا سیلاب، بھائی آپ ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے، آپ ابھی تک ہمارے تمام مسائل کی بنیاد جو ہے صرف کرپشن بنا رہے ہیں اور قدرتی آفات کا ذکر ہی نہیں کر رہے۔ اب یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کے بیانیوں کو کاؤنٹر کروں، مگر سر سیاستدان کا تو یہ کام ہے یہ بیان دینا۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ایک سیاستدان کا بیانیہ ہے۔ بالکل، اس کو کاؤنٹر کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کورونا میں مبتلا ہیں۔ اب حکومت کے حالات یہ ہیں کہ کل خبر آتی ہے کہ آج ایک ہنگامی اجلاس ہوگا کابینہ کا۔ ارے بھائی کیا خیریت، اللہ خیر کرے۔ اور صبح ہونے سے قبل ہی رات گئے آ جاتی ہے کہ جی اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب ہو سکتا ہے، دیکھیے پارلیمنٹ کا بھی یہی ہوا، وہ بعد میں آتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر کورونا جو ہے وہ آپ کی توانائی کو زیادہ نچوڑتا ہے، اور خاص طور پر ان ہز کیس جبکہ ان کو یہ غالباً تیسرا کورونا کا حملہ ہوا۔ انتہائی غیر ممکن بات ہے کہ ان کی طبیعت تھوڑی سی اتنی ناساز ہو کہ وہ کابینہ کا اجلاس جو ہے اس کی صدارت نہ کر پا رہے ہوں۔ تو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ارے بھیا ویڈیو لنک نہ بھی کریں یار، ایک وزیر اطلاعات ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کا آفس ہوتا ہے، وزیر اعظم کا ترجمان ہوتا ہے، آپ ان کا ہیلتھ بلیٹن دے دیں کہ جی ابھی وہ کورونا سے ان کی یہ کیفیت ہے، کچھ تو بول دیں، کچھ تو بولیں، کچھ تو بتائیں۔ وہ نہیں ہے۔ چلے دوسرا یہ ہے کہ جمعے کے دن پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، اب یہ کہ جی وہ اتوار کو ہوگا۔ بھائی اتوار کو یہ ہمیشہ بہت ہی کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو آپ اتوار کے دن، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن نماز کے یعنی نماز جمعہ کا وقفہ، اور اس کے بعد جو اراکین ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اپنی کانسٹیٹیوشن۔ نصرت صاحب، کابینہ کا اجلاس اور پارلیمنٹ کا اجلاس، ان دونوں یہ ایک حکمت عملی بھی تو ہو سکتی ہے نا، کسی کو پیغام دے کے پیچھے ہٹ گئے کہ آؤ ہم سے بات کرو، ورنہ پھر کابینہ حکم دے گی بھائی اور پارلیمنٹ قانون پاس کرے گی۔ کیا یہ حکمت عملی کا حصہ نہیں ہو بھائی سکتا؟ میں بتاؤں، اگر یہ حکمت عملی ہے تو انتہائی ناقص اور بچگانہ حکمت عملی ہے۔ میں تو ایک پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے میں یہ سوچوں گا کہ یار میں کتنی معلوماسی کہاں، میرا وزیر اعظم کہاں ہے؟ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ وزیر اعظم صاحب جی مصروف ہیں، چلیں۔ وزیر خزانہ صاحب، وہ وزیر اللہ تمہارا بھلا کرے، ڈار صاحب جنہیں بہت چاؤ سے بلایا گیا کہ جی ہینڈز آن والے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ بھی غائب ہو گئے۔ اب آپ جو مرضی کہہ لیں، مفتاح صاحب جب بھی آتے تھے بری خبر لاتے تھے، لیکن آ کر وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ سیاست گئی بھاڑ میں، میرا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اس لیے میں نے یہ اقدامات اٹھائے۔ آپ کے خیال میں یہ کہاں غائب ہے صاحب، کیوں؟ اگر مجھے پتا ہو تو میں بتاؤں، وہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ کوئی اندازہ، کوئی تجزیہ، کوئی اندازہ یہ کہ بس بوکھلائے ہوئے ہیں۔ کس چیز سے بوکھلائے؟ اور آپ جس کو حکمت عملی کہتے ہیں، میں اللہ میاں سے دعا مانگتا ہوں کہ ہمارے حکمران ہر نوعیت کے
وہ اس قابل ہو کہ وہ حکمت عملیاں بنائیں. ہم اپنے آقاؤں کو, اپنے مالکوں کو ضرورت سے زیادہ اسمارٹ سمجھتے ہیں, which unfortunately they are not. مگر سر اب یہ بتائیں کہ یہ سیلاب کا آپ نے ذکر کیا تھا اور میرے خیال میں وہ صورتحال کچھ زیادہ سنگین ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے ہم سیلاب سے بات کا آغاز کریں گے اور مگر پھر لانگ مارچ کی بھی بات کریں گے اور پھر عمران خان کے جس طرح بیانیے تبدیل ہو رہے ہیں بین الاقوامی اور قومی سطح پر, اس پہ بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج تو ہو گئی خان صاحب کا بیانیہ بھی بک رہا ہے اور خان صاحب کی گھڑیاں بھی بک رہی ہیں اور صحافی پروگرام میں بھی آج ہم خان صاحب کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں. مگر جو بات شروع ہوئی تھی ڈیفالٹ کی, جس پہ عمران خان صاحب روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ملک میں جو غیر یقینی کسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے مزید عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے, اس میں ایک فیکٹر آپ نے خود کہا سیلاب کا بھی ہے. مگر نصرت جاوید صاحب, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بڑے چاہ سے بنائی گئی تھی وفاقی حکومت کی طرف سے اور اس پہ عسکری قیادت کے اعلیٰ افسران کو بٹھایا گیا تھا اس وجہ سے کہ صرف اور صرف ہماری عسکری قیادت ہی اس کو مینج کر سکتی ہے بڑی افات کو. مگر وہ اتھارٹی تو کہاں ہے, نظر نہیں آ رہی. اب تو خبریں کچھ اور ہی آ رہی ہیں سیلاب کے اعداد و شمار کے حوالے سے کہ ضلعی سطح کے بھی ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے اور ہم ساری دنیا سے ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو. ہم دنیا کو یہ بھی نہیں بتا پا رہے کہ ہمارا اصل نقصان کتنا ہے. بھائی صاحب اس حوالے سے یہ مجھے اچھی ہوا, صبح میں نے اخبار میں دیکھا شہباز رانا صاحب ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے, کل ہماری قومی اسمبلی کی وزارت خزانہ سے متعلقہ سلیکٹ کمیٹی کا جس کو اجلاس ہوا, اس میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایک ڈائریکٹر صاحب بھی آئے. ان سے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی جو خود خیرپور سے ہیں اور خیرپور سندھ کے جن علاقوں میں بدترین تباہی آئی ہے ان میں سے ایک ہے. کھجوروں کے باغات جو ہیں اجڑ گئے اور اس کی اور ایک لمبی کہانی. انہوں نے ان سے پوچھا ڈائریکٹر صاحب سے کہ صاحب آپ کے پاس یونین اور ڈسٹرکٹ وائڈ ڈیٹا ہے کہ کتنے بچے کتنے لوگ ابھی تک بے گھر. انہوں نے کہا جی نہیں, ہمارے پاس یونین اور ڈسٹرکٹ لیول کا جو ہے ڈیٹا نہیں ہے. اب میں یہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بجائے عمران خان صاحب کو بلیم دینے کے, آپ حکومت میں ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی ایم این اے جو ہیں وہ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں ڈیٹا کہاں ہے. انہیں اسی حکومت کا ایک ادارے کا ڈائریکٹر بتاتا ہے کہ جی ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ضلعی وار جو ہے وہ ڈیٹا نہیں ہے. پھر صوبے وار کیسا ہو سکتا ہے؟ یار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک پی ڈی ایم میں ہوتی ہے, صوبائی ہوتا ہے ادارہ, ایک وہ جمع کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار آنے ہی ضلع سے چاہیے نا, کلیکٹ کرنا ضلعی انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری. Exactly. اچھا, چونکہ انہوں نے اتنی دلچسپی نہیں دکھائی تو کیا ہوا, جتنے وسائل ان کے پاس میسر تھے, یعنی کہ ریموٹ وہ جو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی سینسنگ کی, علاقے دیکھے, ویژولز دیکھے, یہ وہ ادھر ادھر, ایک ریموٹ یعنی کہ وہ ڈیٹا کلیکشن کی بھی ہوتی ہے نا کیپیسٹی. یہ کیپیسٹی جو ہے ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اور یورپین یونین, ان تمام ممالک نے مل کر جو ہے ایک تخمینہ لگایا. اور تخمینہ لگانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 30 ارب اور وہ بھی ڈالر, پاکستانی روپے نہیں, 30 ارب ڈالر اس کا نقصان ہوا ہے. 30 ارب ڈالر کا ایک معیشت میں سے یوں نقصان ہو جانا. اور یہ باہر والے ہمیں بتا رہے ہیں, یہ باہر والے ہمیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب باہر والے تو نہیں آپ کو بتاتے رہیں گے, کیونکہ اگر آپ نے اسی کی بنیاد پر جب وہ فریاد کرتے ہیں تو ہم اس پروگرام میں روتے رہے کہ اقوام متحدہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے 2 مرتبہ اپیلیں کی,
ہم نے جتنے پیسے مانگے ہمیں صرف 15% اس کا ملا، اور جو ملتا ہے وہ کیسے خرچ ہوتا ہے؟ بھائی وہ تو جب آئے تو صحیح نا یار، پھر وہی بات ہے کہ آئے تو صحیح، برسر الزام ہی ہے۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ نفیسہ شاہ جو ہے، جو ایک متحرک MNA ہے، وہ صحافی بھی رہی ہیں اپنا، یعنی سیاست میں آنے سے پہلے بڑی اچھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ۔ اب مثال کے طور پر وہ انہوں نے کہا کہ صرف میرے حلقے میں 5 سے 6 ہزار بچے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، 5 سے 6 ہزار بچے صرف میرے ایک حلقے میں، اور جبکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کو کہیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح مکمل جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مکمل تعداد بنتی ہے 3 کروڑ 30 لاکھ۔ اب وہ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو ذہن میں رکھو، ان کے نقصانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو تخمینہ لگاؤ گے نا۔ اب اس سب کو عمران خان صاحب جو ہے وہ نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ خان صاحب آپ کو ماشاءاللہ آپ کی مقبولیت کی وجہ سے اب روزانہ کوئی نہ کوئی عالمی چینل بھی بلاتا ہے، یار آپ 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے اللہ کا واسطہ ہے، آپ کی شہرت رہی، آپ نے شوکت خانم ہسپتال بنایا، آپ خدا کے لیے آپ یہ بھی ذکر کر دیا کریں کہ میرے ملک پہ ایک اور بھی مصیبت نازل ہے، اور اس کی وہ نہیں کریں گے۔ اب ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ خان صاحب نے تقریر کی، اب کل سے ہر آدمی جو ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، ہر بندہ جو ہے اس کو گھڑی مجھے یہ بتائیں، خان صاحب تو یہ تقریر کر دیتے ہیں، مگر سیلاب کی یہ جو صورتحال ہے، خان صاحب اس چیز کو اگنور کر کے الٹا بجائے اس کے کہ پاکستانیوں کے لیے امداد کی اپیل کریں، وہ مزید کہہ رہے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی سرمایہ کار نہیں آئے گا، بلکہ الٹا جا کے مزید فارن ڈونرز کو روک رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ کھا جائیں گے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں ان تک امداد کیسے پہنچے گی، جب سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہمارے تو سارے لوگ کرپٹ ہیں، ہمارے سارے ادارے کھانے والے ہیں، اور اپنے جو کرپشن ہے تو کہتے ہیں یہ تو چند کروڑ کی کرپشن ہے۔ تو میرے خیال میں ہم واپس آ جاتے ہیں انہی اس پنڈی کی صورتحال پہ، جس کے حوالے سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کو وہ بتائیں گے کہ وہ کب پنڈی پہنچ رہے ہیں، اور خان صاحب نے کچھ یو ٹرن بھی لیے ہیں۔ اب یو ٹرن انہوں نے ایک تو امریکہ کے حوالے سے لیا ہے، وہ علیہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ سے دوستی ہے، اپنی حکومت سے نہیں، امریکی حکومت سے دوستی ہے، اور اب ہم جو بات کریں گے دوستی بڑھانے کی بات کریں گے۔ اور ایک اور یو ٹرن بھی لیا ہے خان صاحب نے اپنی تقریر میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے، میں تو بس دیکھ رہا ہوں، وی آر ویٹنگ اینڈ سیئنگ، وی ویٹ اینڈ سی پالیسی ہے ہماری۔ میں آپ سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ یہ جو آپ یو ٹرن کی خبریں دیکھتے ہیں، یہ یو ٹرن پر بنیاد کی اس کی ہیڈ لائن دینے والی خبر ان لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے کہ لوگوں سے خطاب سے پہلے وہ اپنی قربت کے، اپنی پسند کے، اپنی ترجیح کے صحافیوں اور یوٹیوبر سے ملتے ہیں۔ ان سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو سے جو لوگ نتائج اخذ کرتے ہیں وہ ان کے اندر مصالحت کی آپ کو رائے دیتے ہیں، لیکن اپنی وہ جو تقریر لانگ مارچ کے شرکاء سے کرتے ہیں، وہاں سے دیکھو نا، جب آپ کہتے ہو کہ سازش کے ذریعے چوروں لٹیروں کو مسلط کیا گیا، اسی لیے گزشتہ 6 مہینوں سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا اور اب ہم دیوالیہ ہونے کے قریب۔ لیکن اب وہ امریکہ سے تو نیچے آ گئے نا، اب امریکہ کا نام تو نہیں لیتے۔ ابھی یہ دیکھیے کہ وہ عالمی میڈیا کو کیا کہہ رہے ہیں۔ عالمی میڈیا کو ابھی آخری ان کا فرینچ ٹیلی ویژن کو، فرانس ٹی وی کو، فرانس 24 کو انٹرویو ہوا، وہاں بھی امریکہ کا نام نہیں لے رہے بھائی۔ اس میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سازش ہوئی تھی لیکن امریکہ چونکہ سپر پاور ہے اس لیے ہم، اور میں بھی سپر ہیرو ہوں، تو جو راجہ پورس نے سکندر کو جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے بادشاہ کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے میں نے امریکہ کو معاف کر دیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں؟ تو کل امریکی وزارت خارجہ کی بریفنگ میں ہمارے ایک ساتھی جو ARY کے وہاں پہ نمائندہ ہیں، وہ ان سے کوریدتے رہے
کہ ہاں بھئی آپ تک پیغام مل گیا, راضی ہو, خوش ہو ان سے معاملہ. اس نے کہا well I don't want, I have nothing to add. ہم نے نہیں معاف کیا. نہیں یار, یہ کب کہتا ہے کبھی کوئی اسپوکس پرسن وزارت خارجہ کا یہ کھڑا ہو کے کہے گا no we'll say him. نہیں, they only say کہ I have nothing to add. تو اس کا مطلب کیا ہے ویسے؟ بھائی میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید جیسے ان تک سپریم کورٹ کا یہ حکم نہیں پہنچا تھا نا کہ 25 مئی کو آپ نے وہاں نہیں آنا, اسی طرح ابھی تک بائیڈن تک پیغام نہیں پہنچ رہا. شاید وہ سفر کر رہا تھا نا, وہ گیا ہوا تھا یعنی کہ وہ G20 میں, تو اسی طرح جیسے ان تک یہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں پہنچا تھا 25 مئی کے کہ جی وہاں نہیں جانا, اسی طرح بائیڈن تک نہیں پہنچا, ان کا پیغام نہیں پہنچا, مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. لیکن آپ دوبارہ آئیے, میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی, جب تک آپ سیلاب کو اپنی موجودہ اذیتوں کا, مشکلات کا ایک عمل, ایک ایلیمنٹ, ایک عنصر, ایک فیکٹر نہیں ماننے کے بات نہیں آگے بڑھے گی. مگر سر جو موجودہ حکمران اتحاد ہے یہ کرونا کو بھی نہیں مانتا تھا عمران خان کے دور میں, وہ کہتا تھا سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے, جو معاشی مشکلات ہیں, کرونا کا نام نہیں لیتے تھے موجودہ حکمران اتحاد والے. تو سیاست کرنا تو عمران خان کا حق ہے نا. سوری, وہ اس کا حق ہے, لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ سب سے زیادہ دہائی ان دنوں پیپلز پارٹی بچا رہی تھی, تو بلکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ میرے مخالفین چاہتے ہیں کہ لوگ خوف سے گھروں میں بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اور معاشی دیوالیہ ہو جائے. چلیں تو ان کی سخت پالیسی تھی, وہ کرونا کو ایک یعنی کہ خوف کی صورت اور وبا کی صورت لے رہے تھے. یہ ہم میرے خیال میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ خان صاحب اعلیٰ تعیناتی کے اوپر بھی نیوٹرل ہو گئے آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال. اچھا, ایبسولوٹلی یہ اتنا ہی نیوٹرل ہیں جتنے وہ نیوٹرل. بھائی میرے وہ ہیں یا نہیں ہیں, یہ ہیں یا نہیں, میں ان کے بارے میں چونکہ یہ سیاستدان ہے میں انہیں واچ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ نیوٹرل. میرا نہیں خیال, ایک بڑی سمپل سی بات ہے. صحیح, وہ غیر ملکی میڈیا ہو, اپنی تقریر ہو, صحیح ہے, وہ سازش کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں, اس کے بعد وہ اپنی FIR کا ذکر کیے جا رہے ہیں, اور تعیناتی انصاف مانگتے چلے جا رہے ہیں. نہیں مانگنا چاہیے ویسے. اور نہیں, انصاف کس سے مانگ رہے ہیں؟ صوبائی حکومت آپ کی. صحیح ہے. اب یہ کہ میں غریب پاکستانی ہوں. چلیں سر, یہ ہو گئی بات. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے کیونکہ لگتا ہے خان صاحب کا بیانیہ بھی بک رہا ہے, مگر اگلے سیگمنٹ میں ہم ایک ایسی چیز کا ذکر کریں گے کہ وہ بھی خان صاحب کی ہے اور وہ بھی بک کی ہے, اور کافی ذکر اس کا ہو چکا ہے. وہ ہے ہیروں والی گھڑی اور چند ہیروں کا, بھی ایک وقفے کے بعد. عمران خان صاحب کا بیانیہ تو بک گیا, کافی مہنگا پڑا ہے کسی کے مطابق, مگر جو ہیرے انہوں نے توشہ خانے سے خریدے اور بیچے وہ بہت ہی سستے بکے. شاید اسی لیے سابق وزیر اعظم عمران خان صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایک موقع پر یہ کہتے پائے گئے, نصرت جاوید صاحب آپ بھی سنیں, کہ ہیرے تو بہت سستے ہوتے ہیں, کسی اور چیز کی بات کریں. پہلے خان صاحب کو سنتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ بات کیوں کی تھی کہ ہیرے سستے ہوتے ہیں. ہیرے بڑے سستے ہوتے ہیں, کوئی مہنگی چیز کی بات کرو. کہاں یہ چند کروڑ کی بات جو اٹھا دی اتنی, اور کہاں 1100 ارب روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں ان کے. ہیرے تو بہت سستے ہوتے ہیں. نصرت جاوید صاحب میں تھوڑی سی قیمت بتا دوں, جو خان صاحب جن ہیروں کا ذکر کر رہے تھے کہ بہت سستے ہوتے ہیں, جو ہیرے کی گھڑی تھی جس کی مالیت $2 ملین دبئی کے جو عمر فاروق ظہور نے بتائی, اس گھڑی کے ساتھ ایک پین بھی تھا. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہیرے کیوں خان صاحب کہہ رہے ہیں سستے ہوتے ہیں. اس پین میں 1466 ہیرے لگے تھے اس ایک پین میں, اور ان پورے پین کا جو اسیسڈ قیمت لگوائی گئی تھی خان صاحب نے کہ سرکاری اس کی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے, وہ 15 لاکھ تھی. اور اگر اس 15 لاکھ کی قیمت کے مطابق اس پین کے اندر لگے ہیروں ایک ہیرے کی قیمت کا تعین کیا جائے تو تقریباً فی ہیرے کی قیمت 1000 روپے لگائی گئی جو سرکاری ریٹ بتایا گیا, اور 200 روپے میں خان صاحب نے وہ ہیرا خریدا. ایک ہیرا انہیں 200 روپے میں پڑا, یعنی کہ 1466 ہیرے جو ایک پین میں لگے تھے ان میں سے ایک ہیرا انہیں 200 روپے میں پڑا, اور انہوں نے فروخت جو کیا وہ 500 روپے میں فروخت کیا. تو اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب خان صاحب کہتے ہیں
کہ چند کروڑ روپے کی پیچھے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ہیرے تو بہت سستے ہوتے ہیں. نصرت جاوید صاحب یہ بنی گالا کے ہیرے کچھ زیادہ سستے نہیں خرید لیا خان صاحب نے؟ اور یہ کیا ہے؟ انگریزی کا ایک لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں واٹ اباؤٹ ٹری. کہ مثال کے طور پر آپ مجھے 10 سال کہتے رہے ہیں کہ جی میں تو اپنا اوپر سے کما رہا ہوں کچھ, اس کے بعد ایک دن پتہ چلے کہ آپ یہاں سے باہر نکلے اور جیسے ہی آپ نکل رہے تھے تو ایک صاحب آپ کو ایک طرف لے کر گئے اور انہوں نے کوئی آپ کو چیز تھمائی, تو آپ نے کہا صاحب آپ تو یہ رونق میں رہتے ہیں, مجھے تو یہ دیکھیں ایک اس نے موبائل دیا ہے اینڈرائڈ چین کا بنا ہوا ہے جی, وہ کیا آپ کے سمجھ گئے بات. یہ ہے واٹ اباؤٹ ٹری. کہ یار کیا ہو گیا میری اگر کچھ یعنی چند کروڑ کی گھڑی اور تحائف کو لے کر بیٹھے ہو تم لوگ تو اتنے ارب کھا گئے. اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں جس پر اس وقت ہم دھیان نہیں دے رہے. خلق خدا تک پیغام یہ پہنچ رہا ہے کہ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے, یار سارے کو جائیں دیں. یہ اور جتنا زیادہ ایک دوسرے پہ لگاتے رہیں گے کوئی اور اگر میں وہ بھیج دیتی, حالانکہ میں تمہیں پہلے کل کہہ چکا ہوں یہ بات نہیں ہونی چاہیے ہیرو کی. بھیا میں آپ ضرور کہتے رہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب جب یہ فرماتے ہیں کہ چند کروڑ اور ادھر ارب, یعنی کہ مجھ سے تھوڑا بہت ہو گئی مسٹیک, لیکن وہ کچھ کروڑ. لیکن میں صادق اور امین, ارے میری بات, صادق اور امین چند کروڑ کی کرپشن کر سکتا ہے. اس سے عام آدمی کو کیا میسج ملتا ہے کہ یار سارے سیاستدان ہی کو جاؤں دے. صرف سیاستدان سر ان کو تو یہ جائے گا نا. اچھا ٹھیک, دیکھیے نا اب بات یہ ہے کہ مجھے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیاستدان, ٹھیک ہے, میں تو وہ جو بات کرے گا وہ کہوں گا نا, میں اپنی خواہش تو نہیں ڈال سکتا. ناراض نہ ہو آپ سیاستدانوں کے بارے میں. پیارے میں عرض کر رہا ہوں کہ چلیں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سیاستدان کا تذکرہ کر رہے ہیں نا عمران خان. بالکل سر بالکل. تو عمران خان جن کا ذکر کر رہے ہیں, یا تو انہوں نے کسی اور کا نام لیا ہوتا میں ضرور کہتا. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں یہ شریف خاندان زرداری, ٹھیک ہے, اور وہ لوٹ کے کھا گئے, تو وہ اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں, وہ ان کو کہہ رہے ہیں. تاثر بڑا غلط جا رہا ہے. اس میں مجھے کیا اس کا میسج ایک عام آدمی کے طور پر مل رہا ہے, یار سارے کو جائے. صحیح. مگر نصرت صاحب اب اس سارے معاملے میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, تو اب تو خان صاحب کی طرف سے ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے رسیدیں نکال لی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسلام آباد میں شفیق کو بیچی, شفیق نے اویس مرچنٹ کو بیچی 6 کروڑ 10 لاکھ میں, اویس مرچنٹ نے دبئی کے ایک تاجر کو بیچی, تاجر کا نام بھی نہیں ہے, قیمت بھی نہیں ہے, رسید بھی کوئی نہیں ہے. پھر اس تاجر نے عمر فاروق ظہور کو بیچی 44 کروڑ 51 لاکھ روپے میں, جو کہ $2 ملین کی جو قیمت لگی تھی اس کے اگینسٹ, مطلب عمر فاروق ظہور کا یہ دعویٰ ہے کہ $2 ملین میں بیچی. خان صاحب نے اسلام آباد میں بیچی اور اس کی رسید پہ لکھا ہوا ہے شفیق صاحب ہیں, اور لوکل اسلام آباد کے جولر کی رسید ہے, اور وہ جولر غائب ہیں, دکان وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور یہ پورا ٹریل جو ہے نا خان صاحب نے اپنا دے دیا ہے رسیدوں کا. اگر وہ ڈائریکٹ بیچتے بقول کسی کے کہ اگر ڈائریکٹ بیچتے تو $2 ملین کی رسید دکھانی پڑتی الیکشن کمیشن کو, تو انہوں نے 5-6 بیچ میں تہ در تہ کچھ رسیدیں بنا کے یہ کام کیا ہے. دیکھو اب اس کو کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ بھیا میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, میرا یہ شعبہ نہیں ہے. اچھا, اس کو تو انویسٹیگیٹ کریں نا جی اتھارٹیز جنہیں کرنا ہے. آپ جوہری نہیں ہیں بھیا, میں بالکل میں اس قابل نہیں ہوں, اللہ معاف کرے. میں اس قابل ہوتا تو میں اس عمر میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے, میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کہاں بیٹھے ہوتے ویسے اگر آپ؟ یار میں گھر آرام کر رہا ہوتا, کوئی میں نہیں پیلیشیل محل ہوتا میرا, میں کہیں دبئی میں بیٹھا ہوتا, وہاں سے میں کہتا کہ اچھا ہے گرافتی گھڑی ہے تو میں خریدنا. ٹھیک ہے, ایسی ٹھیک یو نو, اور میں بدلے لے رہا ہوتا. سر کوئی نہ کوئی فین آپ کو سن رہا ہوگا. ارے بھائی میرا کوئی فین بیچارہ, میرا تو غریب آدمی کبھی کبھی میری یعنی کہ داد فریاد سن لیتا ہے, وہ بیچارہ گراف کا پین کیا وہ مجھے اچھا بال پوائنٹ بھی نہیں دے سکتا. تو اس لیے چھوڑو نا, ہمیں اپنی کم مائیگی کا بھرپور احساس کرنا. سر مجھے بتائیں کہ میں خان صاحب کو کیا رد عمل دینا چاہیے تھا, کیا کرنا چاہیے انہیں ایز اے لیڈر, ایز اے سابق وزیر اعظم؟ صاحب کو اپنی حکمت عملی بنانا خوب آتی ہے, مجھے انہیں مشورے دینے کا کوئی شوق نہیں. میں ان کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ یہ جو انگریزی والی وٹ اباؤٹری میں آ رہے ہیں, آج میری بات یاد رکھنا, حکومت کی خاموشی, بوکھلاہٹ, جی پرو ایکٹیو ہوئے بغیر منظر سے غائب, روپوشی کا ماحول,
ادھر سے مسلسل اٹیک اور پھر یہ اس قسم کے باہمی الزامات، اس کو کہتے ہیں میوچل ڈرٹ تھروئنگ. آپ میرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، میں آپ پہ اچھال رہا ہوں، اور بیچ میں سمری بھی نہیں آ رہی. اور اس میں میں نے آپ کی خدمت میں بہت دن پہلے، اس کے بعد میں نے جب بات کی تھی آپ میرے ساتھ بحث کرنا شروع ہو گئے تھے، یہ راہ بنائی جا رہی ہے اس حکومت کی جس کو مجھے آپ ٹیکنوکریٹ آئین میں چونکہ نہیں لکھا ہوا، میں نے کہہ رہا ہوں عبوری حکومت کی راہ بن رہی ہے 6 سے 8 مہینے. لیکن آئین کے پارلیمنٹ کے ذریعے بن سکتی ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے. خان صاحب پارلیمنٹ میں آئے، نیا وزیر اعظم چل رہے ہیں. بغیر بن سکتی ہے. اچھا، کیا کچھ نہیں ہوا یار، ہاں بہت ساری چیزیں ہوتی رہی. لیکن اب کی بات جو کوئی ایسا کرے گا اس کی اپنی پوزیشن بھی اتنی مضبوط نہیں ہے. ارے یار چھوڑو کرو نا، جس کی بھی ہوگی، جس کی بھی پوزیشن کسی نہ کسی کی تو مضبوط ہوگی نا. اچھا اچھا، لیکن یہ اس کے لیے خود فضا بنا رہے ہیں. پھر تم کہو گے کہ میری زبان کالی ہے، لیکن اللہ آپ کو زندگی دے، مجھے تندرست رکھے، اللہ تعالیٰ تو کچھ دنوں میں بات اللہ کر تعالیٰ لیں گے. آپ کی زبان سفید رکھے، کالی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی میری قسمت ویسے بھی جو اچھی ہے باتیں کبھی درست ثابت نہیں ہوئی، زیادہ غلط ہی ثابت ہوتی ہیں. دیکھو نا ابھی جیسے میں نے 7 مہینے 5 مہینے کی بات کی تھی تو پھر لندن کے حوالے سے خبریں چلی تھیں. بات نصرت صاحب انتظار کریں، اللہ کرے کہ لانگ مارچ آئے، ضرور آئے، لیکن سمری بھی آ جائے. یہ نہ ہو کہ لانگ مارچ آ جائے اور سمری پھر بھی نہ آئے. ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں یا بطور صحافی تجزیہ ہی کر سکتے ہیں. صحافی سے اتنا ہی کچھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.